अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। सकूत बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 16 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, इसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सकूत एज मरियम मुजफ्फर, चौथी किस्त, चौथा मरहला। मुहाज आरा अपनी ताकत को पहचान कर मुकाबला करने को तैयार जसूर के नाम। इसकी मौजूदगी बेहरकत थी, अलबत्ता चेहरे के पट्टों में तनाव था। सिलेटी आंखों में गहरी संजीदगी लिए वो कमरे में मौजूद अलमारी के आगे ठहरी थी। लबों को सख्ती से मिलाते लड़की घुटने समेट कर निचले खाने के आगे बैठी। सुबह की धूप सब्ज पर्दों के आर पार होती अपना रंग बदलकर पर्दों की मुशाबहत इख्तियार किए थी। इसी रंग की कुछ किरणें नकीस से वजूद की पुष्ट पर ठहरी थी, जो कि अब चौड़े दराज को खींच कर निकाल रहा था। कुछ देर की खटाक पटाक के बाद वो खाना खुला और इसके जबड़े भींच गए। कमजोर उंगलियां सख्ती से दराज पर जमी थी, जबकि जुबान दांतों तले दबाते वो गुस्से से खुद को बास परस करती गई। खाने में नौयादे अशिया की सूरत हयात थी। प्लास्टिक की डिबिया में मौजूद मुरझाया गजरा, पैकेट में मौजूद झुमके जिनकी सुनहरी परत उड़कर कासनी हो चुकी थी, तस्वीर समेत खताती से भरी डायरी, टिश्यू में लिपटी सूखी पत्तियां, शीशे में बंद मर्दाना घड़ी, एक भद्दा सा टेडी बियर, चॉकलेट के खाए रैपर, मिट्टी के बने कप और फ्रेम शुदा तस्वीर। इसे किसी ने कहा था कि उरूज का पहला कदम ज़वाल को भुला देना है। स्लेटी आंखें भी इसी अज़म से इन यादों पर रखी धूल हटाने आई थी। साथ लाए गिफ्ट बैग को आगे करते वो तहम्मुल से इसे भरने लगी। अभी घड़ी की डिबिया उठाई ही थी जब बेख्तियार इसमें कराहियत का उबाल उठा। यूं लगा जैसे दराज से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू तेज होती इसकी चार सू फैल रही है। हाथ में थामी चीज गलाजत का हिस्सा महसूस हुई। सरता पैर तहम्मुल बिगड़ा और बकिया अशिया शिद्दत से पटखी गई। बस्ते का हौसला था जो वार सहकर भी बर्बाद न हुआ। घुंघराले बालों की ऊंची पोनी से जुल्फे निकलते इसके मंजर में हायल हुई। बेपरवाह सी इन्हें पीछे न करते, सारा दराज इस तोहफे के शॉपर में समेटते। वो एकदम रुक गई थी। आखिरी और सबसे खास मताह को उठाते पर्दे से आती रोशनी के बीच बुलंद किया। ये इसकी शादी की तस्वीर थी। आम से सब्ज लिबास पर चुनरी ज़दा दुपट्टे के लिए इसकी मुस्कान काबिले रश्क थी। पहलू में खड़ा मर्द कुछ घबराया था, कुछ आजिज और कदरे मुतमईन मगर संजीदा था। सिवाय गहरी सांस भरकर निकालने के अलावा लड़की के चेहरे पर कोई तासुर न आया था। रिश्ते में जुल्म था, ना ज्यादती। फ्रेम को खोलते इसने तस्वीर निकालकर दो टुकड़े किए, खुद की शक्ल को चूमकर मोहब्बत से तकिए पर रखा, जबकि मर्द की तस्वीर को बुलंद करते रोशनी के सिमत किया। गैर दिलचस्पी से आंखें घुमाते इसने अब्बास खैबर के चेहरे के दो टुकड़े किए और किसी गैर अहम चीज की मानिंद फेंक दिया। कागज के बस्ते की बकल मारते लड़की ने इसे किसी करी शय के मानिंद उठाया और कमरे से निकलते सीढ़ियों के सिमत दौड़ी। अंधाधुंध भागते वो बरामदे में आई और फिर बावर्ची खाने में दाखिल हुई। मुतमईन लड़की ने एक आखिरी तादीबी निगाह इस पर डाल ली। HSK के लोगों वाले शॉपर पर को चूल्हे पर फेंकते इसने सर पर पहनी चादर भी उतार दी। नीली अजरक की चादर और सामान को आग लगाते पीछे हुई। लम्हात का खेल था और 9 की 9 यादें शोलों के मुकाबले सिफर हुई। इनका वजूद राख हुआ और सबूत झुलस गए। सीने पर बाजू बांधे लड़की के कल्ब में अरसे बाद तमानियत और उम्मीद उतरी। वो अपनी मौत को खुद से अलहदा करते अब जीने को तैयार थी। 4 जून रात 10:10। इसका जहन मुश्तिल था और निगाहें सख्त। तबाह बर्बाद हुए कमरे में किरदार आमने सामने बैठे थे। राह खारिज की जाने बीवी का चेहरा था और दाखिले के सिमत फरेबकार का। सारा बिनते सलमान अब तक यूं ही सजी धजी बैठी थी, वही चांदनी रंग का लिबास और कामदार दुपट्टा। ज़ुएब नैन की कहानी तो कुजा उसके मुकाबिल मर्द का वजूद तक नहीं बर्दाश्त था। क्या यही वजह कम थी कि वह सारा से इसके शौहर का रूप धार कर मुतारिफ हुआ था। मुझे मालूम हो चुका था कि तुम मेरी असलियत जान चुकी हो, तभी ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बजाय मैंने खुद को जाहिर करने का सोचा। सारा की मुंतफिर निगाहों में तब्दीली ना आई।
ज़ोएब कदरे मुस्कुराया मगर रोशन कमरे में तनाव ज़ायल ना हुआ। वो तस्वीर और इसके साथ पैगाम दोनों मैंने छोड़े थे। मैं जानता था इसे देखकर तुम सीधा यहीं आओगी। सामिया गोया पत्थर की ही थी। इंकशाफ पर टस से मस ना हुई। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मुझे हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरा शौहर कहाँ है। सारा तो तैयार बैठी थी। यहाँ ज़ोएब ने मसलहत अपनाई, वहाँ इसने कैंची की तेजी से बात काट डाली। ज़ोएब के झुकते कंधे शिकस्त का ऐलान थे। मेरे पास हर सवाल का जवाब है सिवाय इसके। औरत ने खाने की मेज पर रखा हाथ भींच लिया। गुस्से से बकायदा इसकी आंखें नम थी मगर तुफ हो इन पर जो एक रियाकार के आगे बह जाए। फिर मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। सफ़ेद शर्ट वाले मर्द ने आगे होते मेज पर दोनों कोहनियाँ रखी। इसके चेहरे पर सिवाय हमदर्दी और इल्तिजा के कुछ न था, मगर भरोसा उठ जाने के बाद अब ये जज्बात बेवकत थे। कोई भी नहीं जानता कि रुबैद कहाँ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो जिंदा है। ज़ोएब ने उम्मीद दिलानी चाहिए, इस बात से मैं भी वाकिफ़ हूँ। इसके यकीन पर मर्द दंग रह गया था। अगर वो जिंदा ना होता तो तुम्हें मेरे हादसे के मुतालिक बताता कौन? मेरी शादी की असल तारीख से कौन आगाह करता? तो मेरा हर झूठ 2-3 दिन के बाद पकड़ते थे। तुम जैसे जहन्नमियों पर वही तो उतरने से ही रही। अपने लहजे से झलकती नफरत और चेहरे पर आई कराहियत छुपाने की इसने कतई कोशिश ना की थी। चंद घड़ियों के लिए हॉल में कोई आवाज न आई। तुम मुझे आजमा रही थी। वो गोया दंग था। सारा तमस्कुर से मुस्कुराई थी। आजमाती तब जब तुम पर शक होता। मैं तो पहली नजर में जान गई थी कि तुम रुबैद नहीं। कैसे? अपनी तरफ से दी गई बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी वो पकड़ा गया। ये हजम करना इसके लिए मुश्किल था। मैं अपने शौहर के साए को भी परख सकती हूँ। तुम तो फिर एक दूसरे इंसान थे, मगर तुम्हारे इत्मीनान के लिए तुम्हारे गुलामों वाली सोच। चश्मा ठीक करने का तरीका था बात बात की झिझक, चीज़ों को यूं घूरना जैसे कुछ खोज रहे हो। और सबसे बढ़कर वो कुछ आगे हुई। हजल सामियान की तारीफ करना। रुबैद हजल से नफरत करता है। ये वो कुछ चीज़ें थी जो तुम्हारी अदाकारी में खोट थी। ज़ोएब सुनकर सुन रह गया। 15 दिन में शिकारी वो नहीं कोई और था। खेल इसका नहीं सारा का था। मोहरों की चाल के इसके नहीं सारा के काबू में थी। तो तुमने मुझसे क्यों पूछा क्यों नहीं? नम आंखों वाली लड़की यूं मुस्कुराई जैसे खुद पर हंस रही हो। क्या पूछती कि तुम मेरे शौहर नहीं मगर दुखते इसके जैसे हो, या फिर ये पूछती तुमने मेरे शौहर की जगह क्यों ली है? आखिर वो कहाँ है? तुम मेरी हालत नहीं समझ सकते। बार बार तुम्हें रुबैद के रूप में देखना एक अजियत और फिर इन तमाम ख्यालात ने से लड़ने की दोहरी अजियत। वो जैसे तासुब से बोली, मेरा तो कोई यकीन भी ना कर सकता था। वो एतमाद से बोला, अगर तुम सब ये कहती कि मुझे लगता है कि रुबैद बेवफा हो गया है। तुम रुबैद नहीं हो। इसका यकीन हौलनाक था। तुम चाहे जो मर्जी करो, जिससे बात करो, मुझे से क्या। जिस मर्द के निकाह में मैं हूँ वो कुछ भी हो सकता है, बेवफा नहीं। ताज दर्द में खामोशी फैल गई। सारा मर्द के कंधे के पार दिखती हवा के दोष से लहलहाती टहनियां देखती रही। जब ज़ोएब नैन के गहरा सांस भरने की आवाज आई तो यानी रुबैद ने दुरुस्त कहा था। ज़ोएब ने मुतासिर होते याद किया, दुनिया रुबैद को छोड़कर आगे बढ़ जाएगी मगर सारा वापस रुबैद की जानिब भी भागेगी। सारा भी इन्हें खूनशाम निगाहों से ज़ोएब को देखती रही। हाँ, वो दरिंदा है। मुझे नाम और पते के बगैर मुख्तलिफ जगहों पर पैगामात मिलते थे। अब तुम्हारा अगला सवाल है कि मैंने भेजने वाले को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, मेरा अगला सवाल है कि रुबैद को तुम्हारी परेशानी और मेरी तशवीश का इल्म कैसे होता था? जब बकौल तुम्हारे वो तुमसे मिलता नहीं। वो औरत घड़ी घड़ी पर अगले को लाजवाब करती थी। ज़ोएब जो बात बोल रहा था चंद सानिये को वो भूल गया कि क्या कहना है। तुम्हारा हार। उंगली से सारा की गर्दन में मौजूद बारीक चेन की सिमत इशारा किया। बेख्तियार उभरते अचंभे के बायस सारा ने हार उंगलियों में लिया। ये रुबैद ने भेजा था। इसमें माइक लगा है। फिरोजा के पत्थर को छूते सारा ने इसे उतारने की जहमत ना की थी। मैंने रुबैद को तलाश करने की बेबहा कोशिश की थी, जिस पर इसने मुझे मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौजूदगी की हल्की सी भी भनक किसी को मिले। एक जरा सा इशारा भी बाहर आ गया तो हजर सामियान के लिए तुम्हारे शौहर तक जाना नामुमकिन नहीं रहेगा। सारा यूं ही झुकी गर्दन लिए हार को टटोलती रही। ज़ोएब ने जेब से मोबाइल और गाड़ी की चाबी निकालते मेज पर रखी। वो दोनों रुबैद की मलकियत थी। तुम कौन हो? मेज को घूरते इसके सवाल में ना तजस्सुस था, ना खौफ, ना हैरत। सिवाय थकन के सारा के पास इजहार का कोई एहसास न था।
تمہارا محسن۔ سارا نے غائب دماغی سے اس کے ملمح کو پہچاننا چاہا۔ اس مرتبہ وہاں خلوص کے سوا کچھ نہ دکھا۔ میں تمہارے سامنے ہوں تو ربیہ زجاج کی وجہ سے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے خاندان کی حفاظت اب سے میرے ذمہ ہے، اور تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ میرا دوست تھا، ریاکار فخر سے بولا تھا۔ سچ کہو، سارا متاثر نہ ہوئی۔ ہلتے پتے زمین سے ٹکرائیں تو ایک شور سا اٹھا، کیونکہ مجھے حجر سامیان کو تباہ کرنا ہے۔ بے جھجک اعتراف۔ اداکار کی نگاہوں میں آتی نفرت پچھلے تمام جذبوں سے بڑھ کر خالص تھی۔ سارا کے پاس چپ کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا۔ اس کا مکمل وجود دباؤ تلے تھا، ماتھا یوں درد میں تھا جیسے کسی وزنی شہ نے جکڑا ہو، اور پاؤں کے تو ناخنوں میں بھی درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھولتے بریرہ نے پھپڑوں کے سطح تک سانس کھینچ کر نکالا، گردن دباتے سر دائیں بائیں پھیرا تو اکڑے ہوئے وجود میں رحم کی بھیک مانگی۔ دھندلی بصارت کو پلک جھپکتے 3-4 مرتبہ شفاف کیا، اور جیسے جیسے ذہن نے ہوا سنبھالے ویسے ویسے اس کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ کسی لاؤنج میں تھی، فرانسی طرز پر بنا اونچی کھڑکیوں والا وہ ہال ذی نفس کی موجودگی سے خالی تھا۔ اس کا وجود چادر سے ڈھکا تھا، اور صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے عجلت میں ارد گرد دیکھا۔ قدموں کی جانب باغیچے کا دروازہ تھا، جبکہ سر کے پیچھے جہازی کمرہ۔ جھٹکے سے چادر اٹھاتے بریرہ نے کھڑا ہونا چاہا، جب سن ہوئے پیر میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کے اعصاب اب بھی بیداری اور بے ہوشی کے کہیں بیچ تھے۔ گڈ مارننگ، اجنبی آواز پر سہم کر گردن پھیری۔ کھلے باورچی خانے کے قریب ایک عورت کچھ کاغذ اٹھائے نرم تاثرات لیے موجود تھی۔ بریرہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس پر غور کیا۔ از خود ہی کل کے تمام واقعات پہ در پہ یاد آئے تو اس نے چھینک کر سانس کھینچی۔ معذرت، گھر میں کوئی دوسرا کمرہ نہیں تو تمہیں یہاں سونا پڑا۔ منہ ہاتھ دھو لو پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ افسوس سے کہتے مرجان شہیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ موتی کی لڑیوں سے پار ہوتی عورت کو دیکھتے بریرہ شوق کی کیفیت میں مبتلا رہی۔ سر ہاتھوں میں گراتے اس نے کل کا حادثہ دہرایا۔ وہ اس وقت ربیہ کی گاڑی کی اگلی نشست پر تھی، گھبرائی سہمی وحشت زدہ سی، اور کچھ ایسا ہی حال خود سے 10 سالہ بڑے بھائی کا بھی تھا۔ بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ چوری کرنے آئے تھے؟ کہیں وہ اغوا کار تو نہیں؟ ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے چل کر رپورٹ لکھواتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ ہر سوال پر اس کی آواز بدلتی، لہجہ تبدیل ہوتا، تاثر نیا آتا۔ لب چباتے تیزی سے گاڑی دوڑاتے ربیہ نے اینک اتارتے گود میں پھینکی۔ شہر کی حدود سے نکلی سڑک سنسان تھی۔ بھائی، سارا بھابھی کدھر ہے؟ وہ کولیگ کی شادی میں گئی تھی، اب گھر آ گئی ہوگی۔ آپ انہیں کال کریں۔ وہ لوگ کون تھے؟ کتنے مرد تھے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میری کسی بات کا جواب دیں گے؟ خوف اور اندیشے سے نکلتے وہ اختتام میں چلائی، شٹ اپ بریرہ۔ گردن پھیرتے وہ دگنی آواز میں چلایا تھا۔ بریرہ کا سانس خشک ہوا اور جان جیسے حلق میں آئی تھی۔ بال بگاڑتے ربیہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھمایا۔ میں بھی تمہارے جتنا پریشان ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ پچھلے حکم کی بجا آوری کرتے بریرہ زجاج خاموشی سے ربیہ کا گھبرایا چہرہ دیکھتی رہی۔ سنبھلتے ربیہ نے ذرا سی نگاہ اپنے بالوں سے کھیلتی لڑکی پر ڈالی، شرمندگی اور تعصب سے اسے ایک ساتھ گھیرا۔ ہم گھر نہیں جا سکتے، وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ میں تمہیں جس کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ قابل بھروسہ ہے۔ تم چند دن اس کے ساتھ رہنا، تب تک میں اس معاملے کی جڑ تک۔ اور سارا بھابھی؟ بریرہ بے اختیار بولی۔ ربیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی چپ سی لگی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم سگے بھائی کا نہیں پوچھو گی کہ وہ کہاں رہے گا؟ وہ سیف ہے، اپنی کولیگ کے گھر ہے، آہستگی سے کہا۔ چند لمحات کے بعد وہ سفید فینس کے سامنے ٹھہرے، باہر نکلتے چوکھٹ پار کی اور پتھریلی روش پر اترتے ربیہ نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بریرہ اس وقت اس قدر ذہنی دباؤ میں تھی کہ اس نے جگہ پر غور نہ کیا تھا۔ گھنٹی بجانے سے قبل ہی دروازہ کھلا اور باہر آتی عورت کا چہرہ جہاں مرد کے لیے سپاٹ تھا وہیں بریرہ کو دیکھتے ملنسار ہوا۔ بریرہ نے پہلے بھائی کو دیکھا، پھر شال اوڑھی عورت کو۔ یہ بے یقینی کم تھی کہ وہ ناکام اغوا کاری سے بچ کر نکلی تھی کہ اب وہ اپنی آئیڈیل کے آگے موجود تھی۔ مرجان نے آگے آتے بریرہ کو گلے لگایا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ ہلکی گلابی شرٹ والی عورت کا ارتکاز پھیلا۔
دور ہوتے سامنے رنگت والی عورت متاثر لگی، جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ بریرہ زبان دبائے اس عورت کا حسن سلوک دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ حقیقی دنیا سے نکلتے افسانوی کردار کب بنی؟ کل رات تم اس قدر گھبرائی اور خوفزدہ تھی کہ مجبوراً مجھے تمہیں نیند کی گولیوں کی ہیوی ڈوز دینی پڑی۔ مٹی کے بنے نیلے سفید چائے دان کے گرم مایاں ڈیلتے مرجان نے اپنے مہمان کو یاد دلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں ایسی صورتحال کے بعد حواس میں رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے سبز باغ میں موجود تھے۔ کرسی پر پاؤں اونچے کیے بریرہ مرجان کا دیا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ فوشیا رنگ کی شلوار قمیض پر قبائلی چادر اوڑھے وہ میز پر موجود ناشتے کو دیکھتی رہی۔ تمہارے بھائی کی صبح کال آئی تھی۔ بریرہ ایک دم متوجہ ہوئی۔ پریشان مت ہو، تمہاری بھابھی بالکل محفوظ ہے۔ ربیت بتا رہا تھا کہ قریبی علاقے میں اس کی ایک خالہ مقیم ہے، سارا، اور وہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ باقی وہ اپنے ذریعے اس حملہ کی جانچ پڑتال کروائے گا۔ خود کیوں کروائیں گے؟ پولیس میں رپورٹ لکھوائیں۔ ان کی بہن کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا، ایسے میں وہ خود ہی کیا ہی کر لیں گے۔ وہ ناپسندیدگی سے آگے ہوئی۔ تم اسے کال کر کے کہہ دو۔ سفید کھلی بٹن شرٹ کے سمیت جینز میں موجود مرجان نے مشورہ دیا۔ میں اپنا فون ساتھ نہیں لائی۔ پچھتاتے اس نے یاد دلایا۔ جھکی نگاہوں کے آگے کسی عورت کے بڑے ہاتھ میں موبائل آیا۔ میرے سے کر لو۔ بریرہ نے جھجک کے مارے ہاتھ نہ بڑھائے۔ مرجان موبائل ناشتے کے قریب رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پاؤں کے قریب موجود باغبانی کا سامان اٹھاتے وہ کیاریوں کی سمت چل دی تھی۔ کچھ سوچتے بریرہ نے فون اٹھایا، تردد کو لات ماری اور فوراً بھائی کا نمبر ملایا۔ وہ بن گیا۔ ہار نہ مانتے اس نے بھابھی کے ازبر ہوئے نمبر کے ہندسے ڈالے۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب۔ بریرہ نے جھٹ سے کال کاٹی اور پھر ماہیل کے رٹے نمبر کو ذہن میں دہرایا۔ لاتعداد مرتبہ ان 3 نمبر سے رابطہ کرنے پر بھی ناکامی اس کے نصیب میں آئی۔ بریرہ نے بدمزگی سے فون میز پر رکھ دیا۔ قریب دھرے پراٹھے، انڈے، بریڈ، مکھن اور چائے اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ سب کھانے کے لیے اسے دن درکار تھے۔ کچھ وقت گزرا جب قدموں کی آواز پر طبیبہ نے گردن پھیری۔ آپ ربیت بھائی کو کیسے جانتی ہیں؟ ہاتھ پہلو میں گرائے وہ چھوٹی سی لڑکی ناشتہ چھوڑے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میری اس سے کوئی دوستی ہے جس کی بنا پر میں نے تمہیں پناہ دی؟ پودے کی جڑ کھینچتے مرجان ٹھہری۔ بریرہ نے جھٹ سے گردن اوپر نیچے ہلائی۔ دوستی تو ہے مگر اس سے نہیں، اس کے دوست سے۔ انچو ایک کھانے کو دیکھتے ملازمہ سمیٹنے کی نیت سے باہر آئی۔ مجھے تمہارے بھائی کے دوست حجل سامیان نے اس کی مدد کرنے کو کہا ہے۔ جانتی ہو حجل کون ہے؟ بریرہ کے تاثرات ویسے ہی رہے۔ تو یعنی مجھے سر حجل کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ کھڑے ہوتے مرجان نے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو روکا۔ خدا کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمہاری کہانی سننے کے بعد میرے دل میں وہ نرمی نہ ڈالتا تو یقیناً تم ابھی یہاں نہ ہوتی۔ مماثل قد والی عورت نے بریرہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ زندگی جیسی بے اعتماد شے بریرہ نے آج تک نہیں دیکھی۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ ایک دن وہ مرجان شہیر کے منہ سے اپنے لیے تعریف، تفکر اور تشفیعانہ فانن سنے گی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر دل میں نرمی کی بنیاد کیا بنی، مگر سحر کا جادو ایسا پکا تھا کہ وہ خلاف معمول آج رغبت سے کھانے لگی۔ جو بدنظمی رات کے وقت کسی شرپسند ازدے کی مانند تھی، وہ صبح کے کچے اجالے میں بوسیدہ میت لگی۔ صحن کی اور کھلے در سے روشنی چپس کے فرش سے پھیلتی اپنا حصار میز کرسی تک محدود کیے تھی۔ اسی میز پر ایک عورت بازو لمبا کیے کندھے پر گال ٹکائے انکشاف کا عذاب کاٹ رہی تھی۔ سارا سلمان کی سرخ آنکھیں متورم تھیں اور چہرے کے نقوش پر آنسو کی چھاپ۔ ہاتھ میں وہی فیروزہ کی مالا اٹھائے وہ انگلیوں سے پتھر ٹٹول رہی تھی۔ سیاہ بال بکھرے ہوئے ایک جانب پھیلے تھے، جبکہ سرمئی سفید زلفیں پلک چھپکنے پر آنکھوں کی رکاوٹ بنتی تھی۔ وہ حال میں تھی، ماضی کا سفر طے کر رہی تھی یا مستقبل کا گمان لگانے میں مصروف، تاحال خود بھی انجان تھی۔ درد کرتے پپوٹے ملاتے اس نے ہار والا ہاتھ اور پیشانی دونوں میز پر ٹکا دی۔ چہرہ پھیرا تو ایک دم وہ کل کے لمحات سالم سامنے آئے۔ 4 جون رات 11:15۔ کافی کی مہک اس گھٹن گاہ میں پھیلنے والی پہلی خشکن مہک تھی۔ ایک مگ سارا کے آگے رکھتے زویب نے کرسی کھینچتے اپنے سابقہ مقام سنبھالا۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے مائکرو ویو کام آیا تھا۔ کافی بنانا میں نے ربیت سے سیکھی تھی۔
سارا کی غیر دلچسپ نگاہیں مگ سے ہوتے مرد تک گئیں۔ کڑوے مشروب کا گھونٹ بھرتے وہ آرام دہ ہوا۔ تم ربیت کو کیسے جانتے ہو؟ سوال تلخ تھا۔ کہا تو ہے میرا دوست تھا، خفگی سے جواب دیا۔ تھا نہیں ہے۔ اس کا وثوق برقرار رہا۔ زویب ٹھہر سا گیا اور میں مانتی ہوں ربیت کے بہت دوست ہیں، اتنے کہ گننے بیٹھو تو 20-21 کو بھول جاؤ، مگر اس نے تمہارا ذکر کبھی نہیں کیا۔ زویب افسردگی سے مسکرا دیا۔ کیا وہ تصویر ان کی دوستی کے لیے ایک گواہی نہیں تھی؟ آج کا ابلیس صرف کابینہ اور ہم مزاجوں کے آگے گناہوں پر ناز کرتا ہے، مداحوں اور خاص کر معزز مداحوں کے آگے۔ اس کا برتاؤ یوں ہوتا ہے جیسے نیکی میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ عورت ذہین تھی، زویب نے اعتراف کیا۔ مفاد پرستی کی گدی کے دو اہم دعوے دار، ربیت زجاج اور حجل سامیان۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محبت میں حد سے زیادہ پکی بھی تھی۔ زویب کی بات اس کے سر پر سے گزر کر چلی گئی۔ تمہارا شوہر اور میرا کزن دونوں شہرت اور دولت کی لالچ میں لاکھوں لوگوں کی جان پر سود کھیل رہے ہیں۔ سارا چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر سامنے رکھی کافی متکلم پر اچھالی۔ اگر وہ بروقت کھڑا نہ ہوتا تو گرما گرم مشروب اس کا چہرہ جلا دیتا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہارا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہ تحمل سے بولا، میرے شوہر میں لاکھ برائیاں ہوں گی مگر وہ اس قدر نیچ نہیں کہ اس کا مقام تمہارے غاصب بھائی سے ملایا جائے۔ جیسے حجل سامیان خود غرض اور منافق ہے، یوں ہی تم جھوٹے اور مطلب پرست۔ میں ابھی کے ابھی بھی تم پر پولیس بلاتی ہوں۔ دیکھو تم پولیس بلاؤ اور میں تمہاری نند کو ابھی کے ابھی مرجان سے مروا دیتا ہوں۔ ہجانی انداز میں چلاتے سارا کرسی سے اٹھی جب زویب کی دھمکی نے اس کے قدم روکے۔ اور اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا تو پھر تمہارے دیور اور دیورانی کار پر فائرنگ کروا دیتے ہیں۔ پیچھے ہوتے اس نے اطمینان سے سینے پر بازو باندھے۔ سارا کو پہلی مرتبہ اپنی بے بسی کا احساس ہوا۔ یہ تاش کا کھیل تھا جہاں ہر پتہ مقابل کھلاڑی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چاہتا تو اسے پتہ دیتا یا چاہتا تو کھیل کے اصول بدل دیتا۔ تمہیں ربیت نے اس کے خلاف اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس تک بھی پہنچ جائیں گے اگر تم تحمل سے میری بات سن لو۔ زہر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اپنی دھمکی پر وہ اندر ہی اندر شرمسار تھا۔ سارا نہ بیٹھی اور نہ وہ کھڑا نہ رہا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ حجل لالا ایک منافق انسان ہے؟ تفتیشی لہجہ۔ سارا خاموش رہی۔ زویب گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ پیشانی مسلتے اس نے تھک کر ہاتھ گرائے۔ یار ربیت، اگر تم سن رہے ہو تو یہ اپنی بیوی کو خود کی زبان میں سمجھا لو۔ عام انسانوں کی بولی تو اس کی عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ وہ ہار سے مخاطب تھا۔ تم عام کیا انسانوں کی صف میں بھی نہیں آتے۔ وہ کھڑے کھڑے پھنکاری۔ میرا چہرہ تمہارے شوہر جیسا ہے اور کرتوت ابلیس جیسے۔ ٹھیک ہے تو پھر تم اپنی نند کی لاش دیکھ کر ہی مانو گی۔ اپنی انداز میں کہتے اس نے ربیت کا فون اٹھایا۔ کچھ ماہ قبل سے ربیت بے انتہا پریشان ہے۔ وہ مجھے بتاتا نہیں ہے تھا مگر 1-2 مرتبہ میں نے کال پر حجل کے ساتھ اسے بحث کرتے دیکھا تھا۔ مجھے مکمل بات چیت یاد نہیں مگر ربیت اسے مسلسل انکار کر رہا تھا۔ اس نے ایک دم بولنے پر زویب نے ہاتھ چہرے۔ کیا تم دونوں کے درمیان لالا کے متعلق بات ہوئی تھی؟ سارا نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیا بات؟ یہی کہ حجل سامیان فراڈ ہے۔ عوام میں جو اس کا پبلک امیج ہے وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ اپنے سوا اسے اور کسی کی پرواہ نہیں۔ نہ تو یہ بے بس عوام کے جن کے حقوق کے لیے وہ نعرے لگاتا ہے، نہ اپنے خاندان کی جن کی ذمہ داری کا وہ دعوے دار ہے، اور نہ ہی اس کمپنی کی۔ تو تم اس کے خاندان کو پہلے سے جانتی تھی؟ اگر ہاں تو اس دن لفٹ میں مور محل کے ذکر پر تم حیران کیوں ہوئی؟ مرد نے تعجب سے اس کی بات کاٹی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ اس کی 2 خالہ ہیں، ایک نانی اور خالہ کی ایک بیٹی۔ تفصیلی تعارف میں واقف نہیں۔ اور وہ سانس روکے ہوئے تھا۔ کیا اس نے میرا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا؟ میں اس بات کا جواب دے چکی ہوں۔ بار بار اپنی بات دہرانے کی مجھ میں انرجی نہیں۔ جوش اور جذبات پر مٹی ڈالتے زویب نے اس کا سنجیدگی سے جائزہ لیا۔ جب یقین آ گیا کہ وہ ساتھ دینے کو تیار ہے تو فون جلاتے گفتگو ریکارڈ کی۔ اب تمہارے سوالوں کی باری، میرے فون سے کرو۔ سارا کے حکمی انداز پر وہ الجھا۔ میں کل کی پیدا ہوتی تم
پیدا ہوتی تو تم پر اعتبار بھی کرتی۔ میرے فون پر اپنی اصلیت کا ثبوت چھوڑو۔ حامی میں کندھے اچکاتے اس نے ہاتھ بڑھاتے سارا کا فون تھام لیا۔ تم کب سے ربید ہونے کی اداکاری کر رہے ہو؟ موبائل اب ایک جانب رکھا تھا، پھیلتی کافی کچھ میز سے ٹپک رہی تھی اور بیشتر سطح پر جم چکی تھی۔ 15 مئی کی رات، جس روز مہا گلزار کی موت ہوئی تھی، اور میرا شوہر کب سے لاپتہ ہے؟ 15 مئی کی رات، جس روز مہا گلزار کی موت ہوئی تھی۔ اسی برد باری سے جواب دیا۔ اور وہ کال؟ سارا نے ٹوٹتے لہجے پر قابو پایا۔ وہ آخری کال جس میں اس نے مجھے زرگیا کہا، سارا کے لیے سہارے کے طور پر وہ پکار رہی تھی۔ پہلا لمحہ، پھر دوسرا لمحہ، تیسرا آیا جب زرگیا کسی نے گھٹتی سانس کے بیچ جیسے آخری دعا کی۔ چوتھا لمحہ آنے سے قبل کال کٹ گئی۔ زویب کافی دیر تک سوچتا رہا، جیسے یاد کرتا رہا۔ مجھے اس متعلق کچھ معلوم نہیں، تو یعنی یہ سب سازش کے تحت ہوا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ مہا کی موت، دوا کا رد و بدل، اور پھر ربید کو غائب کروا کر تمہیں بھیجنا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا تھا، ربید کو غائب کروایا نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے غائب ہوا ہے۔ تمہارا شوہر روح پوش ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کب تک رہے گا، کوئی نہیں جانتا۔ ربید تمہاری بزدل نہیں، وہ میدان جنگ میں چھپتا پھرے۔ یہ طنز اب برداشت کی حد پار کر گیا تھا۔ ٹی وی چڑھا کر دیکھتی عورت سے نظریں پھیرتے مرد نے ہنکار بھری، زجاج کی نظریں کمزور ہے، اسی لیے اسے تمہارے لال جھنڈے نہیں دکھائی دیے۔ ربید کو غائب حجل نہیں کروایا ہے۔ وہ اپنی بات پر اٹل رہی۔ ربید خود روح پوش حجل کی وجہ سے ہوا ہے۔ روح پوش پر زور دیا کیونکہ حجل کی ریجنس کی شہرت پر نظر ہے۔ کافی کے قطرے اس کے جوتے پر نہ ٹپکتے تو وہ مرد پتھر کا ہوا رہتا۔ یہ عورت پل پل حیران کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر کا سایہ ہوں، اور اس کی کابینہ بھی۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ وہ اپنے مسائل کسی سے نہیں بانٹتا؟ سارا کا سر فخر سے بلند تھا۔ 3 سال قبل وہ HSK فارما چھوڑنا چاہتا تھا۔ وجہ وہی کہ وہ اپنے ملازمین کی عزت نہیں کرتے۔ جو اوپر ہیں وہ نیچے والوں کی محنت چراتے ہیں۔ تنخواہ ان کی جرات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی وہاں کارآمد دماغوں کے پھلنے پھولنے کے وسائل ہیں۔ وال لائف بائیو فارما جہاں میں کام کرتی ہوں، میں اس میں شامل ہونے والا تھا، ایک نہایت اچھی پوسٹ کے ساتھ جہاں وہ مطمئن ہو۔ حیرانی مجھے تب ہوئی جب اچانک اس کا فیصلہ بدل گیا۔ زویب نے کن اکھیوں سے چلتی ریکارڈنگ دیکھی۔ وہ ریجنس کا ارادہ آل لائف بائیو فارما کو دینا چاہتا تھا، مگر اس نے وہ خیال ملتوی کیا اور HSK لیبل میں آزاد سائنسدان کے کام کرنے لگا۔ اثاثے دگنے ہو گئے، زندگی سہل ہوئی اور اس کی عزت اور وقار بڑھنے لگی، اس حد تک کہ وہ بلاخر زندگی سے خوش تھا، خوشحال بھی۔ برئی نقطہ کو دیکھتے وہ از خود مسکرائی۔ ربید کی خوشی سوچ کر ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ جب بذات خود خوشی میں شامل ہوئی تھی تب نہ جانے کس قدر نہال تھی۔ اس خوشی اور خوشحالی کی قیمت تھی جس کی وصولی یا تو حق سے برطرفی ہے یا جان۔ زویب تعصب سے گویا ہوا۔ فیصلہ بدلنے کی وجہ وہ معاہدہ تھا جو 3 سال قبل لالا کے ساتھ ہوا تھا۔ دوا ربید بنائے گا اور HSK کے پیچھے جائے گا۔ نفع دونوں ربید اور کمپنی کے برابر۔ اسے ہر کام کی مکمل آزادی ملے گی۔ HSK کی فارما اس کا دوا کا خرچ اٹھائے گی۔ یہاں کوئی اس کا عہد دار یا افسر نہ ہوگا، بلکہ اسے مطلوبہ پہچان ملے گی۔ وہ فارما کے بقیہ ملازمین سے جدا ہوگا۔ وہ حکم دے گا، بجا آوری اس پر لازم نہیں۔ شمالی سے جنوبی ونگ میں منتقل ہوتے اسے ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دیا گیا جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، وسیع تجربہ اور علم میں اس سے زیادہ تھے۔ کیونکہ وہ حجل کا دوست تھا، سارا کا لہجہ اس کے لیے بھی کمزور تھا۔ زویب نے نفی کی، حجل کا کوئی دوست نہیں، وہ بچھو ہے جو دوسرے کی پشت پر محل بناتا ہے، جب بلندی مکمل ہو جائے تو بنیاد بدل دیتا ہے۔ یک بستہ انداز کی ٹھنڈک نے سارا کے رگوں میں گرد شاں خون جکڑ لیا تھا۔ اتنے عرصہ سے اس کی چھٹی حس جس بے حسی کی جانب اشارہ کر رہی تھی، کیا وہ یہ تھی؟ لالا نے وہ معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ انہیں ربید سے لگاؤ تھا یا وہ اپنی کمپنی کی بہتری کا سوچ رہے تھے، بلکہ یہ سب حجل نے خود کے لیے کیا ہے۔
پہلی بات یہ کہ آل لائف فارما ایک لمبے عرصے سے ہماری حریف ہے۔ ربیت کا اس میں شامل ہونا یعنی اپنا اثاثہ رقیب کو دینا۔ دوسری یہ کہ ربیت زجاج کو کوہ نور ہے جسے جو بادشاہ اپنے تاج میں سجا تھا، اس کی اٹھان اور شان حکومت میں سب سے نرالی ہوتی۔ وہ کوہ نور حجل چاہتا تھا۔ ربیت زجاج کی اینٹی ایجنگ ڈرگ کا نسخہ حجل کو شہرت کی عروج پر لے جاتا۔ نشست سے اٹھتے وہ خوش خلق کی خاطر باورچی خانے میں گیا۔ پانی گرنے کی آواز سمیت اس کے جملے گونجتے رہے۔ وہ معاہدہ دھوکا تھا اور دوستی کا دھوکا و جال تھا۔ وہ قدم جما کر جال میں جکڑنا چاہتا تھا تاکہ جو ہی دوا عام ہو وہ ساری کامیابی اکیلے لے جائے۔ لالا کو شراکت داری نہیں پسند، اسی خاطر ربیت کو اپنے نام پر 10 برداری دینے کا بھاری معاوضہ آفر کیا۔ اس نے انکار کر دیا، یعنی دوسرا راستہ بچتا تھا، موت۔ پانی کا بھرا گلاس سارا کے آگے لا کر رکھا۔ ربیت اصلیت سے واقف ہوا تبھی اس نے چھپ کر لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عنقریب مار دیا جائے گا، چنانچہ بچھو کا زہر اسی پر الٹانے کی چال چلی، اور تم اس چال کا پیادہ ہو۔ چاندنی لباس والی عورت نے گلاس نہ چھوا۔ میں صرف اس کا دوست ہوں۔ سہولت سے ہاتھ اٹھا دیے۔ سارا کے چہرے پر آتے تاثرات سے بات کے گواہ تھے کہ وہ بقیہ تمام باتوں پر یقین کر لیتی سوائے آخری دعوے کے، وہ دوست جو خود اپنے بھائی کے آگے چپ ہے۔ زویب نے ظاہر نہ ہونے دیا، مگر یہ بات تیر کی طرح چبھی تھی۔ ربیت کا سامان اٹھاتے اس نے سارا پر الوداعی نظر ڈالی۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین آ گیا ہو تو ربیت کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا، ہم ساتھ میں کام کریں گے، اور اگر نہیں آیا تب جا کر یہ ریکارڈنگ حجل کو دکھا دینا۔ تمہارے گھر کے باہر تک 3 لاشیں آ جائیں گی۔ زویب نے کہا کہ حجل جال میں جکڑ کر مارتا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ دھمکی جو تم دے کر گئے ہو، کیا یہ بھی قطرہ قطرہ موت نہیں؟ اس تباہ حال کھنڈر میں تنہا بیٹھی عورت کی آنکھ سے پہلا آنسو پھسل کر دامن پر گرا، اس جیسے کئی آنسو تک۔ صبح تک اس کا چہرہ مکمل بھگونے والے تھے۔ آخر میرے زوال میں اور کتنی پستی ہے۔ غٹاغٹ پانی حلق میں اتارے وہ بس سوچ ہی سکی تھی۔ تاج در کے قصوں سے نکلتے مور محل کے مکینوں کی زندگی پر ذرا نظر ثانی کرو۔ بیچ کے دن مصروفیت سے بھرے رہے۔ ارزان دار نے ماں کے ساتھ آفس جانا شروع کر دیا، اور اتنے دنوں میں لوگوں کی چٹخاری چہمگوئیاں، ان کی ناگوار نگاہیں اور اس طرح برتاؤ اس سے چھپانا تھا۔ شاید سبھی یہ تصور کیے تھے کہ ہاجرہ جلیل کے بعد قیادت پر حجل سامیان بیٹھے گا۔ حجل شاید عوام کے رد عمل کو بھان چکا تھا، چنانچہ جس دن سے ارزان یہاں متعارف ہوئی تھی، CEO کا دفتر بند رہا اور وہ مستقل ریسرچ سینٹر پر موجود رہتا تھا۔ اس کی غیر حاضری کے باعث بہت سے کام رکے اور کچھ کام دوسروں کے کندھے پر آ گئے۔ یہ کس طرح کی ماڈلز کو تم لوگ ہائر کرتے ہو ہاں؟ فائلز کا پلندہ میز پر پٹکتے ہاجرہ قطار کی مانند کھڑے عملے پر چلائی تھی، جس کا چہرہ دانوں سے بھرا ہے تو کسی کے آنکھوں تلے کھڈے اتنے ہیں یوں کہ جیسے نشہ کرتی ہوں۔ رنگت دیکھو ان کی، بتی بجھا دو تو ان میں سے ایک بھی نظر نہ آئے، اور بال اس سے زیادہ تو کسی 80 سالہ بڑھیا کے سر پر ہوں گے۔ کھڑکی کے ساتھ کھڑی ارزان نے ان سب پر محض ایک نگاہ ڈالتے رخ پھیر لیا۔ ہاتھ اٹھا کر جھاڑتی عورت نے کسی نے تصحیح نہ کی، اور کچھ کے تو وزن ایسے ہیں جیسے گھر بھر کا کھانا یہی کھاتی ہیں۔ یہ کام کر رہے ہو تم لوگ؟ ایسے چلائیں گے ہم کیمپین؟ نور حیات کے اگلے پروڈکٹ لانچ میں یہ چہرے استعمال کیے تو پچھلے تمام اثاثے بھی ڈوبیں گے۔ زمرد ریشمی لباس والی پکی عمر عورت کی آنکھوں میں نخوت تھی۔ عملے میں سے ایک نے کن آنکھوں سے باس کی بیٹی کو دیکھا۔ یہ کیسا تضاد اور کیسی منافقت تھی، جو خامی اپنی اولاد میں نہیں دکھتی، اسی پر ہی دوسرے کی پکڑ ہوئی تھی۔ ہم معذرت خواہ ہیں میڈم، مگر یہ ساری ماڈلز حجل سر نے فائنل ہم لوگ حجل کے لیے کام کرتے ہیں ہو یا میرے لیے؟ ملازم کی بات کاٹتے اس نے میز پر زوردار ہاتھ مارا۔ ارزان بے اختیار گھبرائی۔ اس کی بوریت کے ارتکاز میں ماں کا جلال آیا تھا۔ ہم لوگ عمر گھٹانے کے دعویدار ہیں۔
اگر عوام کو اپنا دعویٰ بیچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں مکمل چہرے اور بے عیب وجود چاہیے ہیں۔ لوگوں کو یہ یقین دلاؤ کہ ان میں خامیاں ہیں جن کا حل صرف ہمارے پاس ہے۔ ایسے ادموئے اور عام سے چہرے دکھاؤ گے تو مردہ بھی ہمارے پروڈکٹ قبول نہ کرے۔ کرسی پر پیچھے ہوتے حاجرہ نے انہیں عقل دلائی۔ نور حیات کی پی آر ٹیم اور کمپنی کے بنیادی میڈیا ٹیم کے ساتھ میٹنگ ارینج کرواؤ مومنہ۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے سب مرکزی کانفرنس روم میں جمع چاہیے۔ انٹرکام اٹھاتے اپنی سیکرٹری کو حکم دیا۔ ایک ہاتھ سے عملے کو تخلیہ کرتے حاجرہ نے میز کے کنارے رکھا ڈھکا پانی کا گلاس اٹھایا۔ نفیس اور اعلیٰ شان ہلکے رنگوں والے دفتر میں اب وہ ماں بیٹی موجود تھے۔ پانی سمیت اپنی دوا کھاتے حاجرہ نے ارزان کے پشت دیکھی۔ سفید کروشیا کے بنے لباس زیر تن کیے، وہ روایتی شال بازو سے گرائے تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اکتاہٹ تھی اور سیاہ سیدھے بال کھلے ہوئے تھے۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑے تھی۔ تم دیکھ رہی ہو ارزان، جب تک ملازم کو دباؤ میں نہ رکھا جائے وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ یہ یقیناً میڈیا ٹیم کے سربراہ نے منتخب کیے ہوں گے جنہیں یہ حجل کا نام لگا کر مجھے بتا رہے ہیں۔ کرسی پر جھولتے اس نے رخ پھیر کر دیوار میں سجی اپنی کامیابیوں کو دیکھا۔ بلائنڈر سے کھیلتی ارزان کو اپنا آپ ہر گزرتے دن یہاں غیر موضوع لگتا۔ میں یہ سب نہیں کر سکوں گی مما، تم سیکھ جاؤ گی۔ سب سیکھ جاتے ہیں، میں سیکھ بھی گئی تو سہ نہیں پاؤں گی، کیونکہ یہ میری جگہ نہیں، یہ میرا کمفرٹ زون نہیں۔ لہجہ پرزور تھا۔ پھر تمہارا کمفرٹ زون کیا ہے؟ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پورا دن موویز دیکھنا اور بھینس کی طرح جگالی کرتے رہنا، یا جب کبھی زویب مور محل آئے اس کو پکڑ کر لور لور شہر میں گھومنا؟ اس بات کا ارزان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ مستقبل کو تو جھٹلا سکتی تھی، حال کی کیسے نفی کرتی؟ سفید لباس والی لڑکی خاموشی سے کھڑکی سے ہٹی اور ایل شیپڈ صوفے پر پھیل گئی۔ اگر اس وقت وہ گھر ہوتی تو دن کی تیسری مووی دیکھ رہی ہوتی۔ حاجرہ نے بیٹی کا ٹھنڈا ہوتا جوش محسوس کیا تو اٹھتے اس کے پاس آئے۔ محبت سے ارزان کا ہاتھ لیتے سمجھانے کی نیت سے تھپکا۔ زندگی میں کمفرٹ زون تک محدود رہی تو زندگی آگے بڑھ جائے گی اور تم پیچھے رہ جاؤ گی، اور میں تمہیں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہو ارزان۔ لوگ ان موقعوں کے لیے عمریں گزار دیتے ہیں اور تم ان پر ناشکری کر رہی ہو۔ ناشکری نہیں، حقیقت پسندی مما۔ آپ اور میں دونوں جانتے ہیں میں یہ نوکری اور خاص کر اونچی ذمہ داری والی نوکری کے لیے نہیں بنی۔ گہری سانس پھڑتے وہ سیدھی ہوئی۔ بیوی جان صحیح کہتی ہیں، میں سادہ دل کی ہوں، یہ دنیا کی چلاکیوں میں چل نہیں سکتی۔ بیٹی کے یقین پر حاجرہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ایک دم کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں وہی تیش تھا جو چند گھڑی قبل اپنے ماتحتوں کے لیے تھا۔ بیوی جان نے تو تمہاری پکی برین واشنگ کی ہے۔ میں سمجھتی تھی بیٹی کی مصروفیت سمجھ سے نواسے کی پرورش کر رہی ہیں، مگر نہیں، جو کام وہ خود نہیں کر سکیں میرے اولاد سے کروانا چاہتی ہیں۔ ارزان نے پریشان ہوتے ماں کو وضاحت دینا چاہی۔ مجھے بھی وہ یہی کہتی تھی کہ عورت کا کام گھرداری اور خاندان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ میں نے ان کی نہیں سنی، بس اسی بات کی ضد ہے۔ دیکھو آج وہ کہاں ہیں اور میں کہاں۔ ہزاروں کا عملہ میرے لیے کام کرتا ہے اور جسے خاندان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی لگا دی، وہی آج ان کے غم سے آسودہ ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی گئی۔ نہ جانے یہ والا کب سے جمع تھا اور ابھی مزید کتنا پھٹنا تھا۔ مما، لڑکی دنیا فتح کرنے کے لیے نہیں بنی۔ ارزان نے صلاح کرنا چاہی مگر حاجرہ اس جذبے سے بہت دور تھی۔ مجھے باقیوں سے کیا، وہ جب میری بیٹی یہ کام اکیلے کر لے گی۔ اس کا مومی چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے حاجرہ نے پیشانی پر لب رکھے۔ ممتا کا یہ پہلا بھرپور احساس تھا جو ارزان دار کو ہوش سنبھالنے کے لیے بعد محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنے لمحات وہ یوں ہی بت بنی بیٹھی رہی۔ حاجرہ اپنی میٹنگ کے لیے نکل گئی، جبکہ ارزان نے ہاتھ اٹھاتے پیشانی کو محسوس کیا۔ آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں اور خوشی کے اشک چھلک کر زاروں قطار بہنے لگے۔ اس کی زندگی کی خواہشات آج مکمل ہوئیں۔ 30 سالہ لڑکی جانتی تھی یہ خوشی اس نے کس کے ساتھ بانٹی ہے۔ جھٹ سے لباس کی جیب میں سے فون نکالتے اس نے کھٹاکھٹ ٹائپ کیا۔ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے وہ کبھی ہنستی کبھی پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ چہرہ بھگو دیتی۔ پیغام بھیجتے جب جواب کا انتظار نہ ہوا تو اس نے سیدھا کال ملا دی۔ یہاں سے کوسوں دور ہواؤں اور کھانوں کے مشق سے راستہ بناتے سلسلہ کلام ہسپتال کی عمارت سے گزرا اور عین ریسرچ سینٹر کے تہ منزل تک آیا۔
وہاں حملے کے کمرے تھے اور ایسے ہی ایک پر ریسرچ سب انویسٹیگیٹر درج تھا۔ اندر کے مختصر سامان میں فون کی بجتی آواز خاصی نمایاں تھی۔ ملحقہ غسل خانے سے ہاتھ دھو کر نکلتے زویب نین کے قریب آتے فون اٹھایا، تن پر لیب کوٹ پہنے اور جیب سے اینک ٹکائے، چہرے پر بشاشیت آئی۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کرسی پر بیٹھتے مرد نے گردن پیچھے گرائی اور سینے پر فون رکھتے اسپیکر آن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی بہن رکے بغیر بولے گی اور وہ ٹوکے بنا سنے گا۔ زوال کے ساتھ نبھاؤ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کی وقتی سوچ تھی۔ کمرے کے چکر کاٹتے کاٹتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، مگر دل میں لگی آگ تو قرار نہ آیا تھا۔ روز جب وہ ان ماں بیٹی کو ساتھ جاتا دیکھتی تو اپنی اولاد کی بے رخی سانپ کی مانند ڈنگ مارتی۔ زہر سے مانے ہونے کے بجائے نینا خاور غصے کی تابعدار ہو رہی تھی۔ دلان کے جھولے پر بیٹھی خرسندہ علاقے سے آئے کچھ مرد عورتوں کے ساتھ مصروف تھی۔ وہاں کی ناخواندہ اور دیہی آبادی کے لیے مور محل کے مکین معزز اور مضبوط تھے۔ نینا ماں کو دیکھتی تو غصہ بھڑکتا۔ اب وہ غصہ بہن پر ماں کا دل دکھانے کے باعث تھا یا پھر ماں کی بے نیازی پر، جس نے بہن کو روکنے کی بھولے سے بھی کوشش نہ کی تھی۔ کھڑکی سے دور ہوتے اس عورت نے جذباتی فیصلہ کیا۔ تراشے ناخن اور ہیرے سے لیس انگلیوں میں فون اٹھائے نینا کمرے میں سامان آگے پیچھے کرتے کسی سے دوسری جانب مخاطب تھی۔ کچھ دیر بعد کلیجی رنگ کی گاڑی گھر کی پتریلی روش سے اتری اور کئی منٹ کا لمبا سفر طے کرتے ایک جدید بنگلے کے باہر رکی۔ بنگلے پر کھڑا گارڈ اس سے واقف تھا، چنانچہ چوں چاں کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ داخلے پر ہی اسے اپنی میزبان مل گئی تھی۔ گاڑی سے اترتی عورت بھاگی اور لکڑی کی دہلیز پر کھڑی فرحانہ بالاج کے گلے لگ گئی۔ تم واقعی یہ سب کرنا چاہتی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں پتھروں اور اینٹوں سے سجے بنگلے کے باغیچے میں بیٹھی تھیں۔ اترتی دھوپ عین ان کے قدموں میں پھیلی تھی، جہاں چھجے تلے مہمان اور میزبان صوفے پر پیر پسارے موجود تھے۔ نینا کے رخ پر بیٹھی فرحانہ نے سوال کیا، کیا اس کے علاوہ وہ تمہارے پاس کوئی مشورہ ہے؟ پہاڑوں اور سبزے پر اتری کرنوں کو دیکھتے اس نے جواب دیا، یہ فیصلہ تمہاری عمر کے مطابق انتہائی بھونڈا اور غیر سنجیدہ ہے۔ تم تو یہی کہو گی جو ایک مکمل زندگی جی رہی ہے، کامیاب شادی اور شاندار کیریئر، فرمانبردار اولادیں، ایک مکمل گھر، اور اب تو جلد نواسیوں کا بھی شور ہوگا۔ قہوے کا گھونٹ بھرتے میڈیکل انسپکٹر نے سامنے دھرے حلوے کی چمچ بھری۔ تم یہ وقت پر خود لائی ہو نینا، صحیح وقت میں دوبارہ شادی کر لی۔ تم وقت میں پیچھے جانے کا ذریعہ بناؤ۔ میں تب بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ کسی مرد کو میری زندگی میں آنے کا حق ہے تو وہ ذوالقرنین تھا، اور ہے اور رہے گا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں، لہٰذا تم مجھے بس اتنا بتاؤ کہ حال میں رہتے مستقبل بدلنے میں مدد کرو گی یا نہیں۔ حلوہ کھاتی عورت گنگ ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نحوست سے پیچھے ہوتے نینا نے سینے پر بازو باندھتے اور لان پر نگاہیں جمائے۔ میں ایک میڈیکل انسپکٹر ہوں، کمپنی کے اندرونی مسائل میں کیسے بول سکتی ہوں؟ فرحانہ نے اس کے ارادوں میں ایک اور نقص نکالا۔ تم مت بھولنا، لیکن جب میں کیچڑ اچھالوں گی تو چھینٹے پھیلانے میں مدد کر دینا، اور اگر یہ پلان کام نہ کیا تو تمہاری والدہ ناراض ہو سکتی ہیں، اور تمہاری اولاد میری انفرادی حیثیت کے لیے اولاد اور ماں کے بے معنی ہے۔ مجھے اب کسی زویب، کسی خرسندہ کی ضرورت نہیں۔ فرحانہ نے پلیٹ دوست کے آگے کی۔ زویب عام ہے نینا، ناکارہ نہیں، اگر اس میں حجل والا رکھ رکھاؤ اور حاضر دماغی نہیں تو اس میں ارزان جیسی جذباتیت یا کاہلی بھی نہیں ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تم حق کے پیچھے ذوالقرنین کی واحد نشانی گنوا دو گی۔ فرحانہ ہمدرد اور مخلص تھی۔ تم سمجھو میں گنوا چکی۔ نینا نے چمچ بھر کر میٹھا کھایا، آنکھوں کے قریب جھریوں میں تمسخر اترا، چہرے کے مصنوعی پٹھوں پر ممتا کی ہلکی سی جھلک نہ تھی۔ میرا زوال اب میں تنہا ختم کروں گی۔ گھاس پر پھیلی دھوپ اور بادلوں میں چھپے پہاڑوں کو دیکھتے نینا نے خود کو یقین دلایا۔ سبزے پر رکھی سفید کرسی میں چھپ کر بیٹھی گلابی لباس والی عورت کے گھنگرالے بال بکھرے ہوئے تھے۔ قریب جاؤ تو اپنے وجود میں کھوئی بریرہ زجاج شاید
दूसरों की मौजूदगी से वाकिफ भी ना हो। पैर पसारे और घुटनों पर गाल टिकाए वो खुले जहन से कल के वाकयात दोहरा रही थी। इस जैसी आम सी लड़की के लिए ये सब हजम करना कठिन था। आंखें मूंदे वो अभी रुबैद के साथ बैठकर मरजान के घर आने तक का सफर याद कर रही थी जब आज खुद कुछ महसूस हुआ। वजूद में बिजली कूंदी और हसासियत जागते इसे सीधा होने पर मजबूर कर गए। रुबैद भाई ने बिना ऐनक के इतने अंधेरे में गाड़ी कैसे चला ली? कल के इस्तराब में इसने रुबैद को चश्मा गोद में उतारते तो देखा था मगर लगाते नहीं। हो सकता है मेरा वहम हो। मैं कल इतनी घबराई हुई थी। ऐसी बातें कौन याद रखता है? ऐसी बातें किसी ने याद रखी थी और हकीकत तक पहुंचा था। वो कुछ देर मजीद वहां बैठती तो न जाने और क्या अखज़ कर लेती। मुलाजमा अंदर खाना बना रही थी जबकि मरजान दूसरी मंजिल पर बने क्लिनिक में टेली मेडिसिन दे रही थी। नाश्ते के बाद से वो वहीं थी। बरीरा और इसके दरमियान कोई बात न हुई। तन्हाई से घबराते बरीरा उठी और सीधा खुले बावर्ची खाने में आई। कानों में हैंडफ्री लगाकर शिमला मिर्च काटती बलोच लड़की ने इस पर ध्यान न दिया था। मुझे मेरे भाई से बात करनी है। मुलाजमा सब्जी उठाते पलट गई। मुझे फ़ोन चाहिए। आगे आते इसने लड़की के कान से तार खींची। इस हरकत पर अगली ने इसे खूंखार तासुरात से देखा। बदन से लिपटे एप्रन की जेब में हाथ मारते इसने फोन धप से बरीरा के हाथ में रख दिया। जदीद मॉडल के महंगे फोन को देखते बरीरा को अंदर ही अंदर एहसास से कमतरी ने डंग मारा था। जल्दी दो, मेरा गाना चल रहा। नखवत से याद दिलाया गया। कड़वा बोलने से रोकते बरीरा फोन उठाते दहलीज के करीब आई। उस तरफ कॉल जा रही थी और इस तरफ वो दलान की शीशों से बाहर का मंजर देख रही थी। उधर बैल जाती रही और इधर सफेद फेंस के पार गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी सुरमई आंखें खौफ से फैली, गहरी सुरमई आंखें खौफ से फैली। क्या वो आदमी इसके पीछे यहाँ तक आ चुका था? पत्थर की बुत बनी औरत का हाथ पहलू में गिरा। इसके समात में अपनी कल की चीखों पुकार गूंजी। धड़कते कल पर हाथ रखते इसे मर्द की गिरफ्त के बीच अपनी मज़ाहमत याद आई। बरीरा के करीब से भागकर जाती लड़की बाहर बढ़ी और भारी लोहे का दरवाजा वाह करते गाड़ियों को अंदर आने दिया। गुलाबी लिबास वाली ने मोहतात अंदाज में पीछे की सिमत कदम उठाए। जहन में गूंजती आवाजें मध्यम होते हुए भी गायब न हुई। अंदर आने वाली सवारियों में एक सफेद जीप के ताकुब में स्याह गाड़ी मरचान की लैंड क्रूज के पीछे रुकी। हाथों में आते पसीने के बायस बरीरा ने फोन पर गिरफ्त सख्त की। जीप से उतरने वाला फर्द गाड़ी के एक तरफ से होते आगे बढ़ा, एक हाथ दिल पर और दूसरा पहलू में गिराए बरीरा ने आंखें सुखेड़ी। मुलाजमा ने मेहमान को सलाम किया। आमदी के दीदार पर बरीरा को 400 सन्नाटे महसूस हुए। गैर इरादतन मोबाइल हाथ से फिसलते फर्श बोस हुआ। हड़बड़ा कर पीछे हुई। जब अंदर दाखिल होती मुलाजमा की निगाह सीधी जमीन तक गई और दिल हलक को आया। इससे कबल वो बरीरा पर झपटती पीछे से एक नर्म आवाज आई, मैं तुम्हें ऐसे दो दिला दूंगा, जाने दो, मेरी बहन ने तोड़ा है। गहरी नीली शलवार कमीज पहने हजल सामियान कुख ऐन इसके मुकाबले आया। स्लेटी अद से लगाए इसका कामिल चेहरा मुखलिस था। बरीरा सजाज के दोनों हाथों की मुठ्ठियां अब तक हवा में बुलंद थी जबकि जहन माऊफ था। इसके मुजम्मन सर पर हाथ रखते हजल ने हल्का सा दबाया, मान बढ़ाया, हिफाजत का एहसास दिलाया। गुंगराले बालों वाली लड़की की किनारे चश्म पर नमी की लकीर उभरी। क्या जवाल से निकलने की घड़ी आ चुकी थी? चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।